अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भारत तनाव वाली कैफियत अभी बरकरार है। ट्रंप के बयानात के बाद इस बात को तक़वियत मिलती है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी चाहती है कि इस इलाके में अमन रहे, लेकिन भारत से नरेंद्र मोदी के बयानात सुने तो वहाँ इंतहा पसंदी की, एक्सट्रीमिज़म की और गुस्से की बू अभी भी आती है, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि कन्वेंशनल वारफेयर में जो इंडिया को बरतरी हासिल है, पाकिस्तान तो उनके मुकाबले में पल भर को भी ठहर ही नहीं सकता। लेकिन जो हज़ीमत उनको उठानी पड़ी, जहाज़ भी गिरवाए, बेसिस भी अटैक करवाई, जो कुछ क्लेम था कि हम जाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो भी नहीं हुआ, दुम दबा के भागना पड़ा, तो वो वाली कैफियत उनसे अभी हज़म नहीं हो रही। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि आइंदा आने वाले दिन क्या पैगाम लाएंगे, अमन का पैगाम होगा या ये तनाव बरकरार रहेगा या इसके अलावा कुछ और होगा। एक उससे भी बड़ा मसला जो पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है वो है वाटर ट्रीटी, जिसको वो कहते हैं कि हेल्ड इन अबेंस, जिसके ऊपर आज वर्ल्ड बैंक ने कह भी दिया कि कोई एक फरीक इसको छोड़ नहीं सकता, कैंसिल भी नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? अभी तक अल्लाह पाक ने जो पाकिस्तान को फ़तह दी, इस फ़तह के मुहर्रिकात क्या थे, इसको बरकरार कैसे रखना है और आइंदा का सफ़र कैसे तय करना है, इन तमाम सवालों का इस इशू के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं जनरल मोहम्मद सईद, फॉर्मर चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो 10 मई वाले वाक़यात से ही शुरू कर लें। बहुत ज़्यादा ज़ोम था और हम लोग भी महसूस करते थे कि जब भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम जाएंगे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, लेकिन अल्लाह पाक ने कुछ ऐसी वो नुसरत खुदाबंदी थी कि उस दिन तो काई पलट हो गई। आप उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया समा टीवी का और आपके व्यूअर्स के भी बहुत अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत सारी मुबारक। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ये एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थी जो इंडिया ने स्टार्ट की और पाकिस्तान ने उसको ख़त्म किया। लेकिन ये सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुई, इस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के नताइज ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को एक शॉक दिया। पूरी दुनिया में जो मिलिट्रीज़ डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज़ अपनी बना रहे हैं, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आपके व्यूअर्स के लिए एक आम चीज़ है, जिसका मतलब है कि जब भी किसी मिलिट्री को साल बाद पैसे मिलते हैं तो वो डिसाइड करती है कि इससे ख़रीदना क्या है और अपने अपने तई अपने घर में बनाना क्या है। तो वो जो साल में उनके टारगेट्स होते हैं उसको डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कहते हैं। तो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को भी हिला के रख दिए, इस खित्ते को भी हिला के रख दिए, इंडिया की अवाम को हिला के रख दिए और पाकिस्तानी अवाम को भी हिला के रख दिए। तो एक सेंटेंस में मैं अगर कहूँ तो इस कॉन्फ्लिक्ट का जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट ये है कि 9 मई की रात तक इंडिया की जो सोसाइटी है, उनका जो स्टेट एपरेटस है, उनके जो कायद हैं, सबका एक मंत्रा था कि पाकिस्तान डजंट मैटर, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। और आज इंडिया से ही आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान डज मैटर। हाउ इट हैपन? और पाकिस्तान की हैसियत भी है। कैसे हुआ ये? अच्छा, ये कैसे हुआ? मैं अगर 5 मिनट मुझे दें तो मैं कोई मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में, जो मिलिट्री में जो जंगें लड़ी जाती हैं उनके बारे में 1-2 बातें पहले करूँ, फिर व्यूअर्स को ज़्यादा अच्छा इसकी समझ आएगी। देखें, जो जंगों की तारीख़ है उसमें कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको कहते हैं क्लासिक बैटल्स। एक बड़े मुख्तसर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बताऊं तो अगर क्लासिक बैटल वो है, जिस तरह आपका एक प्रोफेशन है, ये भी एक आर्ट है, इसी तरह बाकी सारे प्रोफेशंस के अपने अपने नुआंसेस हैं, अपनी अपनी स्किल सेट्स हैं। तो मिलिट्री का जो जंग लड़ने का तरीक़ाकार है वो भी एक आर्ट है। तो जिसमें आर्ट एक उम्दा तरीके से डिस्प्ले हो दोनों तरफ से, वो मिलिट्री क्लासिक बन जाती है। अगर आप इस्लाम से देखें, इस्लाम की जंगों से, तो जंगे यरमूक एक क्लासिक थी। इसी तरह कादसिया की जंग एक क्लासिक थी। वेस्ट में बहुत सारी मिसालें। फिर कुछ जंगें ऐसी होती हैं वो कितने दिन चलती हैं, कितना उसमें नुकसान होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जंगें कहलाती हैं कॉन्सिक्वेंशियल एंड डिफाइनिंग। जैसे इस्लाम में अगर आप देखें तो जंग बदर थी कॉन्सिक्वेंशियल
اینڈ ڈیفائننگ. ٹرو، ایبسلیوٹلی ٹرو. ایک ریاست وجود میں آ گئی, پورے عربیہ میں مشرق مغرب سب کو پتہ چل گیا کہ ایک نئی طاقت اٹھی ہے, اور آہستہ آہستہ پھر اس نے کیا آپ نے بہت بڑی مثال دے دی. اگر ہمارے خطے میں کوئی, اگر آپ دیکھیں ایسی جنگ جو کہ ٹرولی کانسیکوینشل تھی اور ڈیفائننگ تھی, اب یہ ایک اوپینین کی بات ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو سب اکنالج کریں گے, وہ پانی پت کی 1326 کی جنگ تھی, 6 گھنٹے ہوئی تھی صرف, اور بابر نے ابراہیم لودھی کو 6 گھنٹے میں لٹا دیا. اور کانسیکوینشل کیوں تھی؟ کیونکہ اس کے بعد 300 سال مغلز نے رول کیا. صحیح, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بھی ڈیوریشن تھی, اس کے بارے میں جتنے بھی تجزیے آ جا رہے ہیں, جو اوپینین انڈیا سے آ رہے ہیں, جو اوپینین ہماری طرف سے آ رہے ہیں, آپ 10 مئی 2025 کو بھی کہہ رہے ہیں یہ ڈیفائننگ بھی ہے اور کانسیکوینشل بھی ہے. یہ جو ملٹری بیٹل تھی, یہ ملٹری کانفلکٹ تھی, یہ کلاسک بھی ہے ایٹ دی سیم ٹائم, کیونکہ اس نے ملٹری آرٹ میں آگے چل کے بہت ساری تبدیلیاں لانی ہیں. صحیح. ہر وہ ملک جس کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے اور وہ اپنی آرمڈ فورسز کو اور اپنی حکمت عملی کو ماڈرنائز کرنا چاہتا ہے, وہ اس کانفلکٹ کو پڑھے گا. صحیح. تو اس لحاظ سے یہ کلاسک ہے, اور ڈیفائننگ اس لیے ہے کہ یہ اس خطے میں اگر آگے چل کے دونوں ملکوں کے عوام اور قائدین اس سے صحیح سبق سیکھ گئے تو اس خطے کا مستقبل یہ تبدیل کر دے گی. اور کانسیکوینشل اس لیے کہ اس نے, دیکھیں, ہر نیشن سٹیٹ کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, ہر نیشن سٹیٹ کا ایک کنڈکٹ ہوتا ہے. اچھا, یہ بات یہ میں جذبات میں نہیں کہہ رہا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پرسنالٹی ہے یہ اس کی ری برتھ ہوگی اس کانفلکٹ کے بعد. جو پاکستان کو بہت غور سے دیکھتے ہیں, انہوں نے جب بھی لکھا ہے تو بہت سارے لوگوں نے, ویسے میں بھی نام شام نہیں کوٹ کرنا چاہتا, ان کا ایک اوپینین ضرور ہے کہ پاکستان کا ایک پاتھ پوٹینشل ہے, پاکستان کی ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, پاکستان کی آرم فورسز, نیوکلیر ویپن ہے. تو ان سب کو جمع کر کے جس کانفیڈنس کے ساتھ ریجن میں اور انٹرنیشنل ارینا میں پاکستان کو بات کرنی چاہیے, اپنے ہونے کا ایک احساس دلانا چاہیے, وہ پاکستان نہیں کر سکا بہت ساری وجوہات کی وجہ سے, اور وہ ہمارے ویورز کو بھی پتہ ہے, ایک لمبی لسٹ ہے. یہ پاکستان کو ایک نیا کانفیڈنس دے گی, یہ پاکستان کے قد کاٹھ میں اضافہ کر رہی ہے اور کرے گی آگے جا کے انشاءاللہ. پوری دنیا یہ کہے گی کہ پاکستان کی اکانومی میں اگر ایشوز بھی ہیں تو ہوں, اٹس اے پارٹ ٹو ریکن ود, یو ہیو ارنڈ اٹ, آپ نے ارن کیا ہے. سر 2-3 باتیں پوچھوں گا. اس جنگ کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں, ان کے ڈرونز آئے, وہ پنڈی اسلام آباد تک پہنچے ہیں, ہمارے ڈرون اڑے ہیں دہلی تک پہنچے ہیں, انہوں نے میزائلیں اڑائی ہیں تو آپ کی نور خان بیس کو, شور کوٹ کو, پتہ نہیں کس اور بیس کو لگایا, ہم نے اڑائے ہیں تو ہم نے ان کی جس بیس کو ہٹ کرنا چاہے اس کو جا کے ہٹ کیا. ان کو بہت برتری تھی کہ ہمارے پاس رافیل ہے, ماڈرن وارفیئر ہے, ہم نے چائنیز اکوپمنٹ سے ان کے وہ جہاز مار کے گرا دیے. تو دس از آلسو سم تھنگ نیو. یہ جو الیکٹرانک وارفیئر ہے جس کو آپ نے شروع میں بھی کہا, تو الیکٹرانک وارفیئر کی دنیا میں بھی کوئی نئی جدت ایسی آ گئی ہے جس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا ہے, لیکن گوئنگ فارورڈ شاید اس کا بھی کوئی نئی شکل ہمارے سامنے ہوگی. اچھا, ایک مغربی ذرائع سے ایک نیریٹو چل رہا ہے, پھر ایک بیانیہ بننا شروع ہو گیا, اور آپ نے ضرور, آپ کی نظر سے وہ گزرا ہوگا. وہ بیانیہ کیا ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز لڑ رہی تھیں, بٹ ایکچولی اس میں بیہائنڈ دی سین چائنا لڑ رہا تھا, اور وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چائنا ایکٹیولی یا فزیکلی ان سرٹن ڈومینز پارٹیسپیٹ کر رہا. انڈیا سے بھی یہ بیانیہ بہت اٹھ رہا ہے, اور پاکستان میں بھی بہت لوگ یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کے بڑے مضبوط ریلیشنز ہیں ابھی بھی, علاقے میں, خطے میں بھی اور دنیا میں بھی, لیکن ایک ریلیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح اسٹریٹجک ریلیشن ہے, وہ چائنا کے ساتھ ہے. اور وہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک صحیح اسٹریٹجک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو گورنمنٹس کے بدلنے سے نہیں بدلتا, کیونکہ وہ بیسیکلی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. تو چائنا سے ہمارا ریلیشن نہیں کبھی بدلا. دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے. جب ہمیں مغربی دنیا سے کسی جگہ سے بھی کوئی ملٹری اکوپمنٹ, کوئی ہارڈ ویئر, کوئی نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہیں نہیں مل رہی, تو چائنا اور ہم مل کے کولیبوریٹ بھی کرتے ہیں. اچھا, میں یہ بڑے اعتماد سے اس لیے کہہ رہا ہوں
وہ اللہ کی کوئی عنایت تھی کہ میں CGS تھا پاکستان آرمی میں. تو جو بھی CGS ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو بھی اوور سی کرتا ہے. وہ جو اندر آپ سامان بنا رہے ہوتے ہیں اس کی بھی وہ سارا اس کو سٹیئر کرتا ہے. جب J-10 انڈکٹ ہو رہے تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو جو باہر سے آ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ بھی CGS جو ہے اس برانچ کو ہیڈ کر رہا تھا. تو مجھے پتہ ہے کہ کیا کولیبوریشن چل رہی. یہ جب J-10 آ رہے تھے میں اس وقت CGS نہیں تھا. اس وقت نہیں تھے. ایک یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کولیبوریٹ کرنے کے علاوہ جب ہمیں ضرورت پڑی ہے کسی ہارڈ ویئر کی تو چائنا نے ہمیں دیا ہے. لیکن جتنے بھی ذی شعور ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتے ہیں. اس طرح کی لمیٹڈ لڑائی, اس طرح کی ایک ملٹری کانفلکٹ میں جب چائنا جیسا اتنا بڑا ملک ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے. لیکن نا انڈیا کے بھی دوست ہیں اور بڑے پاورفل دوست ہیں. چائنا کی وزڈم, چائنا کے اس طرح کے مسائل میں جو ان کی پالیسی ہے جو ہمیشہ مارکڈ ہوتی ہے وزڈم اور اسٹریٹجک پیشنس سے, تو وہ ایکٹیولی اگر اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو وہ ایک دعوت دیں گے دنیا کو کہ اس کانفلکٹ کو بڑھائیں. اس کی شکل بدل جائے گی, گلوبل شکل ہو جائے گی. ایک یہ بات. دوسری کہتے ہیں لوگ بہت سارے, میرے کچھ چند دوستوں نے مجھے بہت پوچھا, اور یہ چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ہے تو میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ 6-7 اور 7-8 کی رات کو چائنا نے کچھ بہت سامان بھیجا تھا اور یہ جو نتیجہ نکلا ہے اس کی وجہ سے نکلا ہے. دیکھیں یہ جو ملٹری کی ٹیکنالوجیز نہیں ہیں, ایک تو ان کو ایکوائر کرتے بہت لمبا ٹائم لگتا ہے, پھر ہیومن ریسورس کو اس کو ٹرین کرتے بڑا ٹائم لگتا ہے. آج آپ کسی کو کہنا کہ میں شام کو تمہیں یہ 4 را مٹیریلز بھیج رہا ہوں اور صبح مجھے یہ اینڈ پروڈکٹ چاہیے, وہ بھی نہیں بنا سکے گا. تو اگر لیٹس ہے ہائپوتھیٹیکلی ہم کہہ دیتے ہیں کہ 6-7 کو 7-8 کو جو لوگوں میں باتیں چل رہی ہیں, بہت ساری چیزیں ادھر سے آ گئی تھی, کیا ایک دن میں PF نے, آرمی نے, نیوی نے ان پہ بندے ٹرین کر کے لانچ بھی کر دیے؟ سر اصل تو اسٹریٹجی جس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس چائنیز اکوپمنٹ کو اس طریقے سے انٹیگریٹ کیا تھا جس میں J-10 آپ کا وہ JF-17 تھنڈر, آپ کے وہ میزائل سسٹم, پھر آپ نے جس سے ان کا GPS نیویگیشن اس کے اندر جا کے تو گڑبڑ کی ہے. یہ سارا انٹیگریٹڈ سسٹم تھا الیکٹرانک وارفیئر میں. دیٹ ہیلپ یو. اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر پاکستان ایئر فورس کے آفیسرز بہت اچھی طرح ایکسپلین کر چکے ہیں, ISPR بہت اچھی طرح ایکسپلین کر چکے ہیں. جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے, اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, کہ جتنی کیپیبلٹیز استعمال ہوئی ہیں 90% وہ خود بنائی ہوئی ہیں پاکستان کی. جی ہاں, ماشاءاللہ. اور کیوں بنائی ہیں وہ؟ جب آپ کو انڈیا سے ہر دوسرے دن ایک سٹیٹمنٹ آئے گی کہ ابھی تو ہم نے شمال کی سمت شروع کی ہے, نیکسٹ ہم گلگت بلتستان لیں گے, پھر ہم آزاد جموں اینڈ کشمیر لیں گے, پاکستان کے اتنے ٹکڑے کر دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, تو کوئی بھی آرمی اس طرح کے تھریٹس پہ سوئی نہیں رہتی. اچھا, پھر آرمی, نیوی, ایئر فورس, انٹیلیجنس کمیونٹی دیکھتی ہے کہ ادھر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, اور پاکستان کی آرم فورسز نے, پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری نے, پاکستان کے سائنٹسٹ نے, جب سے ویسٹ سے ہر چیز آ رہی ہے انڈیا کے پاس, ایک ایک چیز کو نوٹ کیا اور اس کا جواب بنانا شروع کر دیا. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں جتنا مجھے تھوڑا پتہ ہے کہ جو بنے ہیں جواب اس میں چائنا اور پاکستان کا, جیسے JF-17 ہے, اس میں جوائنٹ یہ ایک وینچر ہے, لیکن بہت ساری کیپیبلٹیز جو استعمال ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں جو خود بنائی ہیں ہم نے. سر چھوٹا سا ایک جواب پوچھ لوں کہ جیسے آپ نے رافیل مار گرایا, ان کا SU-30 مار گرایا یا MiG مار گرایا, اس میں ہماری لوکل پروڈکٹ کیا تھی؟ اچھا دیکھیں, وہ تو بات کرنا مناسب نہیں ہے, پہلی بات یہ. لیکن جب بھی کوئی اس طرح کا چیلنج پیش آتا ہے تو جو سب سے اوپر کی سطح پہ آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے یا حکمت عملی ہوتی ہے, اور اس کو نیچلی آپریشنلائز کرتے ہیں جب ٹیکٹیکل سطح پہ سب سے نیچے جاتے ہیں, تو ان تینوں سطح پہ ایک آپ کا آبجیکٹیو ہے ذہن میں, پھر آپ دیکھتے ہیں اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے میرے پاس یہ ساز و سامان ہے. تو اکثر پاکستان کی سچویشن یہ رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ کم وقت میں
بارڈر نہیں کراس کرنے دینا ان کی ایئر فورس کو، تو آپ کے پاس ساز و سامان کم ہوگا. تو تیسری پھر آپشن کیا آ جاتی ہے آپ کے پاس؟ ویز، طریقہ کار کیا اختیار کریں گے جو آپ کے دشمن کو بھی نہ پتہ ہو اور آپ اس کو سرپرائز بھی کر دیں، اور ان جو کمی ہے وسائل میں وہ اپنے طریقہ کار سے، اپنے ویز سے اس کو پورا کر لیں. تو اس میں جو اکوپمنٹ تھا یا جو بھی تھا اس کی تو بہت زیادہ بات چیت نہیں کرنی چاہیے، جس حد تک کرنی چاہیے تھی وہ آئی ایس پی آر کی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس میں 90% ہمارا ہوم میڈ پروڈکٹس ہیں. جی ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ویز انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں، پائلٹس نے جو ویز اڈاپٹ کیے ہیں، لینڈ فورس نے جو الفتح 1 الفتح 2 فائر کر رہے تھے انہوں نے جو ویز اڈاپٹ کیے ہیں، ان فتح 1 فتح 2 کو بنانے والے سائنٹسٹ نے جو اس میں صلاحیتیں ڈالی ہیں، یہ ایک سرپرائز تھا انڈیا کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ سرپرائز ہو گئے ہیں تو انڈیا کی بھی بڑی پروفیشنل آرم فورسز ہیں، وہ ان کا جواب ڈھونڈیں گے ابھی. لیکن اگر انہوں نے دوبارہ ایسی کوئی کوشش کی تو ان کو پھر نیا ایک سیٹ آف سرپرائزز ملے گا. تو پاکستان میں جو ہمارے عوام ہیں ان سب کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جو آپ کو آرم فورسز ہمیشہ کہتی رہتی تھی کہ ہم جواب دیں گے اور ہم منہ توڑ جواب دیں گے، انہوں نے آپ کو اور پوری دنیا کو وہ جواب دے کے دکھا دیے. شکر ہے اللہ پاک، پوری دنیا اس کو مان رہی ہے. سر ایک اور سوال ہے، اب یہ کرنا چاہیے، اب یہاں سے آگے چلنا چاہیے. ایک اور سوال پوچھ لوں، یہ جو ہم نے وہ ان کا سسٹم تھا S-400 کا، اس کے متعلق تھا کہ وہ تو آج تک کسی نے مارا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم نے JF-17 سے ان کی 2 بیٹریز اڑا دی ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں. اچھا، یہاں بھی ویز کی بات ہے اور وہ بہت ہی غیر مناسب ہوگا کہ ان ویز کے اوپر کوئی میڈیا میں بات کی جائے. ملٹریز میں دنیا میں کبھی کوئی ایسا چیلنج نہیں ہوتا جس کا جواب نہ ڈھونڈا جا سکے. جب سامان سے نہ ڈھونڈا جا سکے تو پھر دل جگرے والے لوگ چاہیے جو کہ میں کر کے آتا ہوں، اور بیچ میں اگر چلا بھی گیا تو کوئی بات نہیں. کر کے آتا ہوں سے مراد ہوتا ہے کہ آپ بارڈر کے اس پار جاتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے. آج کل تو آپ نے اس لڑائی میں خاص طور پہ دیکھا تو بارڈر کے اندر ہے کتنے ایک دوسرے سے مارا. بٹ میں صرف جہاز کے کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا، ہماری آرم فورسز میں اور ہمارے عوام میں بھی یہ جو جذبہ ہے نا، اس کو سمجھنے میں بہت فقدان ہے. میں ذرا زوم آؤٹ کر کے ایک اور بات کرتا ہوں. ملٹری پلانرز کو ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے کہ جب وہ اپنے دشمن کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس آرمی کتنے بڑے سائز کی ہے، ٹینک کتنے ہیں، گنز کتنی ہیں، رائفلیں کتنی ہیں، جہاز کتنے ہیں، وہ ہارڈ ویئر سارا گنتے ہیں، ان کی ٹریننگ کیسی ہے، کیپیبلٹیز کیسی ہیں. لیکن ملٹری پلانر سے اور ان کے پیچھے جو بڑی حکمت عملی بنا رہے ہیں، جو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اکثر ایک بھول ہوتی ہے. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم انویڈ کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں اور وہ لوگ کیسے ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، وہ ان کا ریزالو کیسا ہے، یہ اکثر بھول جاتے ہیں. اور اکثر ابھی ریسنٹلی کنکلوڈیڈ کنفلکٹس کو بھی آپ دیکھیں تو ساز و سامان کی وجہ سے وہ نتیجہ نہیں نکلا جو نتیجہ نکلا ہے. میں ابھی اسپیسیفک وہ کنٹریز کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ ویتنام سے شروع کر کے افغانستان کا آ جائیں. وہ نتیجہ اس لیے نکلا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم کٹ مریں گے لیکن ڈیفینڈ کریں گے اپنے ملک. یہ بات صحیح ہے. ٹھیک. ابھی ویسٹرن میڈیا میں ایک جو النصر جہاں سے الفتح فائر ہو رہا ہے وہاں سے لوگ ہمارے سیولین ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تصویر سارے میڈیا پہ آئی ہے، سب جگہ پہ. تو ویسٹرن میڈیا میں اور انڈیا کی طرف سے بھی بہت جگہ پہ یہ دکھا رہا ہے کہ یہ کیسی ڈسپلنڈ آرمی ہے، دیکھو ساتھ سیولین بیٹھے. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ٹھیک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی توپ خانے یا میزائل کی جو بیٹریز ہیں جب کہیں فائر کرتی ہیں تو ان کے فائر کرنے والے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اب فوراً سی بی آئے گی. سی بی آتی ہے کاؤنٹر بمبارڈمنٹ، وہ لوکیشن فوراً ریویل ہو جاتی ہے، ابھی آئے گی. اور میں نے چیک بھی کیا کہ ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ ہم فائر کرنے لگے ہیں تو اسے فائر آنا اسی جگہ پہ، آپ کا بھی نقصان ہوگا، آپ یہاں سے دور چلے جائیں، واپس گھروں میں چلے جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کچھ ہوا تو ہم ادھر ہیں آپ کے ساتھ. یہاں جذبہ یہی تھا سر. آپ نے دیکھا ایک بڑا ہی سپر سانک میزل، مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹلی کون سا میزل تھا، جو نور خان بیس پہ گرا کے اس کے 15 منٹ بعد کیا تھا وہاں لوگ نیچے نعرے تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے. وہ ٹائم کیا تھا جس میں نوجوان ہمارا جو ہوتا ہے، اپنی ذرا ینگ ایج کو یاد کریں ہماری، وہ ٹائم ہے جہاں نوجوان کو اتنی نیند آئی ہوتی ہے کہ اس کو گھر والے بھی اٹھایا چھوڑتا نہیں. سب نوجوان وہاں پہنچ گئے تھے
اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ میزائل آ رہے ہیں تو اب یہاں ہٹوں کر نہیں. اچھا میں یہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, یہ حقیقت. میں نے تو وٹنس کیا نا, میں تو رپورٹ کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ اگر دوسری طرف کی حکمت عملی بنانے سے پہلے ان کی سوچ یہ تھی کہ تھوڑا تقسیم ہے لوگوں میں, معیشت بڑی کمزور ہے, IMF میں یہ پھنسے ہوئے ہیں, ملٹری کا ساز و سامان اتنا نہیں ہے, اوکے مومنٹ آف ویکنیس, چلیں اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. انہوں نے رک کے یہ نہیں سوچا کہ ہم کن لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں, کہ یہ وہ لوگ ہیں جب انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو تو دن کو لڑائیاں ہو رہی ہوں, جلسے ہو رہی ہوں, الگ الگ جو مرضی ہو رہا, شام کو انہوں نے سب نے پاکستان کے جھنڈے پکڑے ہوتے ہیں اور یک آواز ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا کہ انڈیا اٹیک کر دے اور یہ لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں. یہ میں آپ کو بڑی اہم چیز بتاتا ہوں. ان کے ایئر چیف آج انڈیا کے آج کی ان کی پریسر تھی یا کل تھی, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ کیا ٹریننگ کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی علم ہوتا ہے کہ وہ کیا ٹریننگ کر رہے ہیں. ان کی پچھلے 10-15 سال کی سوچ میں یہ تھا کہ ہم جب نیکسٹ جنگ لڑیں گے تو 2 مقاصد ہوں گے ان کے بڑے آبجیکٹو. ایک تو نیچے دکھائیں گے پاکستان کو, پلائنٹ بنائیں گے اسٹیٹ, اور دوسرا ان کی آرم فورسز کو ڈسکریڈٹ کریں گے لوگوں کی نظر میں. ابھی یہ اتنے ان ریئل آبجیکٹیوز ہیں, اتنے ان ریئل آبجیکٹیوز ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سا اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ابھی انڈیا کی طرف سے بہت سارے لوگ ہیں جو غصے میں ہیں. دیکھیں انڈیا کو لوگوں کو ایک بیانیہ دیا گیا کہ اس خطے میں آپ ابھی انونسیبل ہیں, آپ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. نیکسٹ سٹیج ابھی انٹرنیشنل ارینا ہے. تو پاکستان کو تو فارغ کر چکے ہیں. اب وہی لوگ جن کو یہ بیانیہ اتنے سال دی گیا 3 سکسیسو گورنمنٹس میں, وہ کہتے ہیں جنگ کیوں بند کی ہے. لیکن میں کہوں گا کہ ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے ان کو بھی یہ اپیل کرنی چاہیے. میں عرض کروں گا انہیں کہ دیکھو بھائی, پچھلے 18 ماہ میں غزہ کے اوپر جتنا پریسین گائیڈڈ میونیشن اور میزائل اسرائیل نے استعمال کیے ہیں, کیا اتنے آپ کے پاس ہیں؟ اس سے زیادہ تو کبھی نہیں ہوئے نا. اس سے کیا ہو گیا؟ غزہ ختم ہو گیا یا ان کا جذبہ ختم ہو گیا. 62,000 لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں, 62,000, آدھا بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اتنے پریسیجن گائیڈڈ PGMs تو اور اتنے لیتھل میزائل تو آپ کے پاس نہیں ہیں. انہوں نے اپنے بھی ختم کر دیے ہیں, اپنے الائز بھی جو بڑے مضبوط ہیں, میں اگین ان کا نام لیتا ہوں, ان سے لے کے وہ بھی کافی ختم کر چکے ہیں. اور ایک مجھے یہ میری ناقص رائے میں ان کے ہاں یہ بھی سوچ تھی کہ یہ غزہ میں ہم اگر اس طرح میسیولی ڈسٹرکشن کریں گے تو غزہ کے لوگ اٹھ کے حماس کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے. سلام ہے ان لوگوں کو. 5 بندے کہیں آپ نے دیکھے ہیں کھڑے ہو کے حماس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں؟ ان کا ان ویورنگ ریزالو. کوئی 5 بندے دکھا دے فوٹیج جو کہہ رہے ہوں کہ حماس کے ایکشن کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب ابھی جو باقی غزہ رہ گیا ہے, گاڈ فاربڈ اس سارے کو بھی آپ ختم کر دیں. ایک غزن فیملی جب تک رہے گی اب غزہ نہیں ختم کر سکتے. ٹرو. ٹھیک ہے. ٹرو. دیکھیں جو ہمارے اس طرف سمجھ رکھنے والے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کنٹینیو رہتی تو آپ بھی 18 مہینے اتنے ہی میزائل مار لیتے ادھر, فرض کریں. حالانکہ غزہ میں اتنے میزائلز اور ایمونیشن اس لیے مارے گئے کہ سامنے کوئی تھا ہی نہیں, وہاں کوئی عام میں تو نہیں تھے سامنے. 69 لوگ تھے جن کو مارتے رہے. تو یہاں تو آپ کو ہمیشہ جواب ملا ٹکا کے, اور وہ ملے گا بھی. تو یہاں فرض کریں جواب نہیں دیتے, آپ مار لیں وہ, اب 62,000 بندے پاکستان میں شہید کر دیں, اللہ نہ کرے, مان لیتے ہیں. ایک شہر جتنا جو غزہ ہے 21/7 کلومیٹر کا, اتنا یہ حصہ آپ ڈسٹرائے بھی کر دیں, لاہور کا کر دیں, کراچی کا کر دیں, کہیں کا کر دیں. تو بھئی جنگیں تو لڑی جاتی ہیں کہ ملٹری کی جب کارروائی مکمل ہو جائے تو اس کی اچیومنٹ سے آپ ایک دیر پا امن قائم کر سکیں. تو جو لوگ پاکستان کا سمجھ لیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے یہ کر لیا, کیا اس کے بعد امن قائم ہو جائے گا انڈیا پاکستان میں؟ کبھی نہیں ہوگا. بریک ایک پاکستان جب تک ایک پاکستانی زندہ ہے, پاکستان بھی زندہ رہے گا, پاکستانیت بھی زندہ رہے گی. تو میں بھارت کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں, آپ پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح ملیٹریلی نہ وہ پاکستان کو انڈو کر سکتے ہیں, نہ پاکستان انڈیا کو انڈو کر سکتے ہیں ملیٹریلی.
سر یہاں بریک لے لوں, بریک سے بعد آگے کیسے بڑھنا ہے اس کے اوپر بھی آپ سے پوچھوں گا. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل محمد سعید ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب, ایک پہلے انٹرنیشنل جو ہماری انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اوپر سوال کر لوں تو پھر فیوچر کورس کیا ہونا چاہیے اس کی طرف آتے ہیں. پانی ہماری لائف لائن ہے, اس کی خاطر تو لڑنا پڑے گا, تو لڑنا پڑے گا. کیا کریں اس کا؟ دیکھیے ایک بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, اس پہ لمبی ڈسکشن چاہیے. میں اس کا ایکسپرٹ نہیں, لیکن میں جو بڑی بات ہے وہ لوگوں کے ضرور گوش گزار کرنا چاہوں گا. مائٹ از رائٹ اور یونیلیٹرلزم انٹرنیشنل سسٹم کے اندر دو ٹرینڈز رہے ہیں پچھلے 10 سال میں. وہ چند شخصیات کی وجہ سے رہے ہیں, کچھ پاورز کے اپنے جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے رہے ہیں, الٹرا نیشنلسٹ لیڈرز کی وجہ سے رہے ہیں. اور یہ ایک عام طور پہ پاکستان میں جو بچے بچیاں پڑھے لکھے اشخاص ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی سے نہیں ہے, کیونکہ یہ روتھ لیس فارم آف ریئلزم ہے جو دنیا میں چل رہی ہے, بروٹل انٹرسٹ کا پرسوٹ ہے, اور چونکہ ہمارے پار پوٹینشیل نہیں ہے, ہماری وہ والی ریلیونس نہیں ہے, تو ہماری بات کون سنے گا. اس کانفلکٹ نے آپ کو یہ بتا دیا کہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر لیگیلٹی کی, لیجیٹیمیسی کی, موریلٹی کی ابھی بھی سپیس ہے. کیوں کسی بھی ملک نے اسرائیل کے علاوہ انڈیا کی پوزیشن کو انڈورس نہیں کیا کہ یہ اٹیک پاکستان نے کروایا ہے؟ کیوں کسی انٹرنیشنل فورم نے یہ انڈورس نہیں کیا کہ یہ پاکستان نے اٹیک کروایا ہے؟ کیوں کسی نے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی, کسی کیپٹل سے ایسی آواز نہیں ہوئی سوائے اسرائیل کے کہ انڈیا جو کہہ رہا ہے, بلیم کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. انڈیویجول ایکٹرز کی بات نہیں کر رہا میں, کسی فارن آفس نے کہا ہے, یہ کسی پرائم منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے, کسی پریزیڈنٹ نے یہ کہیں سے نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ انڈیا نے اپنا کیس لیگلی بلڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اپنی جو وہ کرنے چاہ رہے تھے اس کے لیے لیجیٹیمیسی ارن نہیں کی, کریٹ نہیں کی. تو جو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی کی سسپینشن کی انہوں نے بات کی ہے, جو کہ دونوں کنٹریز کی سائن شدہ ورلڈ بینک کی جو زیر نگرانی ایک سائن ہوا تھا, اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. یونیلیٹرلی کوئی بندہ اس کو کینسل نہیں کر سکتا, سسپینڈ نہیں کر سکتا, بینس میں نہیں رکھ سکتا. تو وہ لیگیلٹی والی بات تو اس میں کہیں ہے ہی نہیں. اور یہ کانفلکٹ اٹ سیلف پرووز کہ ابھی بھی انٹرنیشنل سسٹم میں لیگیلٹی کی بات ہے, لا فیئر کی بات ہے, لیجیٹیمیسی. آپ کا خیال ہے لا فیئر سے سولوشن؟ میں جو سٹارٹ میں بات کی تھی نا کہ اب پاکستان کو اپنے پار پوٹینشیل اور قد کاٹ کے مطابق بات کرنی چاہیے انٹرنیشنل ارینا میں اور انسٹیٹیوشن میں, اور جہاں لا فیئر کی کیپیسٹی چاہیے اس کو بلڈ کرنا چاہیے. یہ نہیں کر سکتے وہ. اچھا, پیچھے ٹائم ہمارے پاس کم ہے, کوئکلی 3-4 اور باتیں پوچھ لوں. جی ہاں. کلنٹن جب آیا تھا تو وہ سکھوں والا واقعہ ہوا تھا, چھتیس گڑھ, جو بھی چھتیس گڑھ یا جو بھی جگہ کا نام تھا, پلوامہ ہوا, اب یہ پہلگام ہوا. وداؤٹ پروف پاکستان پہ ایلیگیشن آیا. یہ 6 مہینے بعد, سال بعد دوبارہ بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کیسے روکیں اسے؟ دیکھیں, مجھے تو میں نے 1-2 جگہ پہ اور بھی یہ بات کی ہے, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر میں ایسا انسیڈنٹ پھر ہوگا, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. دیکھیں, ہماری طرف کوئی 5.4 ملین لوگ ہیں کشمیر میں, آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں. وہاں 10 سے 11 ملین لوگ ہیں انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر میں. وہ جو انڈیا میں اللیگلی جس طرح لوگ رہ رہے ہیں 1989 سے خاص طور پہ, اس سے پہلے بھی کوئی آئیڈیل زندگی نہیں گزار رہے تھے. 1989 سے اب تک 46 سال گزر چکے ہیں, اور پھر 2019 کے بعد جس وہ حالات میں رہ رہے ہیں وہ تو بہت ہی برے ہیں. آپ میس گریوز کو چھوڑ دیں, آپ جو ریپس ہوئے میس ان کو چھوڑ دیں, آپ جو انفیئر ٹرائل سے لوگ ہینگ ہوئے, جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی, سب چیزوں کو چھوڑ دیں. انسان ہیں جو وہ وہاں بس رہے ہیں. کیا ایک عام انسانوں والی زندگی ان کو میسر ہے؟ کیا وہاں سے ایک گاؤں سے کوئی بندہ چل کے اٹھ کے اپنے گاؤں سے باہر دوسرے گاؤں میں جا سکتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں جا سکتا. ہر گاؤں کے ارد گرد پکٹ ہیں, پرمیشن لے کے بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے انہیں. خیر, وہاں جو حالات ہیں, تو آپ لندن میں 11 ملین کی پاپولیشن کا ایک پاکٹ علیحدہ کر دیں, یا لاہور میں کر دیں, یا برلن میں کر دیں, ممبئی میں کر دیں, اور ان کو 46 سال ان کنڈیشن میں آپ رکھیں, کیا ہوگا؟ جب ان کو باہر سے کچھ بھی سپورٹ نہیں نہ مل رہی تو وہ ایجیٹیٹ کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے, پھر ایک دن ان کو کچھ نہیں ملا, پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیں گے.
پھر کہیں سے ویپن آیا تو ماریں گے, کہیں بارود مل گیا تو پھٹ جائیں گے. یہ صرف کشمیر میں نہیں, جس جگہ بھی آپ یہ کنڈیشن 46 سال کریٹ کریں وہاں ہوگا. تو یہ پاکستان کا یا کسی اور کا کرنا نہیں ہوگا. دوبارہ ہوگا ایسا انسیڈنٹ تو کیا کریں؟ انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایسا انسیڈنٹ نہ ہو تو جو آپ نے خود UN میں ایک کیس لے جا کے پرومس کیا تھا, یو آر پروجیکٹنگ یور سیلف ٹو بی اے گریٹ پاور ٹمارو, ٹو فلفل دیٹ پرومس, کم اپ ٹو دی ایسپائریشنز آف دی پیپل. نہیں کریں گے. دیکھنا میجر پار کیا ہوتی ہے, میجر پار کیا ہوتی ہے, میجر پار ہوتی ہے اس کے پاس کیا وسائل ہیں, کتنی بڑی فورس ہے, کتنی بڑی اکانومی ہے, سب کچھ. گریٹ پار کیا ہوتی ہے, اس کا کنڈکٹ کیا ہے, اس کا پرسونا کیا ہے. I as a Pakistani would wish India to be a great power, but not a major power, but without any conduct. تو یہ میں جب پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم نہیں ان کو ڈسٹروائے کر سکتے ملیٹریلی, اور وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ مووی نہیں ہے, یہ ریالٹیز ہیں آن گراؤنڈ. اور آپ کو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ اس دفعہ کہہ دیا ہے. ابھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے پہلے 3 دن میں ایسے لگتا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں there is a fatigue setting in, کہ ہر 5 سال بعد ایک دوسرے کے ساتھ لاک ہو گئے. ٹرمپ تو پہلے یہ کہتا تھا نا کہ 1500 سال سے لڑ رہے ہیں, خود ہی طے کر لیں گے. تو ہر دفعہ دوسروں کی طرف دوڑنے کی بجائے, دوسروں کو انٹروینشن کا ایک موقع دینے کی بجائے کوئی راستہ طے کر لیں کہ آگے کیسے چلنا ہے. آپ بات چیت کریں, فورم بنائیں ایک. اچھا نہیں, وہ بات چیت کی جو بہت سارے ماڈلز اویلیبل ہیں, کرنا کیا چاہیے پہلے, وے فارورڈ. میں چند ایک لوگوں سے بات کر رہا تھا اور بالکل ٹھیک لوگوں کا اپینین ہے کہ ہم نے تو 1947 سے اب تک وی ہیو بینٹ بیکورڈز اور بڑی کوشش کی ہے ان سے نارملائز کر لیں حالات, خاص طور پہ پچھلے 10-15 سال میں, اور اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اکنالج کیا جاتا ہے. انڈیا نہیں کرتا, تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے کل جا کے کوئی حالات تھی. جنرل مشرف کے بعد سے پوری پالیسی چینج ہوگی کہ ہم نے جو کچھ کر سکتے تھے نارملائزیشن کے لیے کیا ہوا نہیں. جی, اب میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ ناممکن ضرور لگ رہا ہے, لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا جو دنیا میں پہلے ہوئی نہیں ہے. میں 2-3 صرف مثالیں دینے دیں. جرمنی اور فرانس 17ویں 18ویں 19 اور 20ویں صدی کی آدھا ہاف ہر 40-50 سال بعد لڑتے رہے, ایک دوسرے کو تباہ کرتے رہے. 1945 میں جنگ دوم ختم ہوئی تو انہوں نے کہا یار اب ایسے نہیں رہنا. اگلے 25 سال میں 1975 تک پوری طرح انٹیگریٹ ہو چکے تھے, اکنامکلی, پولیٹیکلی, سوشلی, کلچرلی, ڈسپائٹ 2 الگ لینگویجز ہونے کے بعد. ہمارے پاس پیچھے ٹائم کم ہونا ہے. آپ کا انسٹیٹیوشنل میکنزم کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں. ابھی جاپان اور امریکہ کی مثال دے لوں, تباہ کر دیا انہوں نے, آج بڑا سٹرانگ ریلیشن ہے. ایران عراق 8 سال لڑے, آج بڑا سٹرانگ ریلیشن ہے. کیسے ٹھیک ہوگا؟ رویے تبدیل کرنے پڑیں گے لوگوں کو, اس طرف بھی اس طرف بھی. اس طرف کانسٹیچوئنسیز آف پیس ہوتی تھیں, بات کرتے تھے لوگ, اب نہیں کرتے, وہاں اختلاف رائے کی جگہ نہیں ہے. ہمارے ہاں اب بھی کانسٹیچوئنسیز آف پیس ہیں. دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں نا, میں ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹ ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ششی تھرور نے کل کیا بات کی ہے, ان کی ایک ڈومیسٹک کانسٹیچوئنسی ہے, اس کی انٹرنیشنل ارینا میں ایک کانسٹیچوئنسی ہے. انہوں نے جو ان بٹوین دی لائن ہے وہ کہہ دیا کہ دس واز ناٹ اے جسٹ وار, یہ حل نہیں ہے جنگ. تو ان کی بات سنی جائے گی نا. یہ جو یورپ میں ہوا ورلڈ وار 2 کے بعد, انسٹیٹیوشنلائز کریں لاسٹ فیو منٹس. میں اس میں ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں. یورپ میں جو ہوا تھا, دوبارہ سے ری بلڈ ہوا, 6 کروڑ 80 لاکھ بندے کے مرنے کے بعد, سارے شہر تباہ ہونے کے بعد 6 بندوں نے وہ کیا تھا. ٹرومن, آئزنہاور, چرچل, ڈی گال, ایٹلی, کونراڈ اڈنائر آف جرمنی. 100 آپ کہتے ہیں 2.25 ارب آبادی ہے ان 2 ملکوں. 6 بندے نہیں پیدا کر سکتے ہم ایسے جو فیوچر کے لیے راستہ رکھیں. پولیٹیکل ول ہو, لوگ اپنے ایک دوسرے کی طرف رویے بدلیں, 15-20 سال میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا اوور نائٹ ٹھیک ہوں گے, بیبی سٹیپس تو لینا شروع کریں. آپ کو پتہ ہے جنگ حل نہیں ہے, آپ نیوکلیر پاور ہیں, آپ کو دنیا نے لڑنے نہیں دینا. پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ پہلا سٹیپ تو شروع ہو چکا ہے, ایک انگیجمنٹ تو شروع ہو چکا ہے. امریکہ پہلا کریج چاہیے دونوں طرف سے ایک ایسے لیڈرز چاہیے جو کہیں کہ وی ہیو ٹو ڈرا لائن آن دی پاسٹ. اور مجھے بہت ہوپ ہے کہ ایسا موقع آئے گا. 3-4 بندے پاکستان دے دے, 3-4 وہ دے دے, اور بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کوئی روڈ میپ طے کر لیں. صرف 3-4 نہیں, میں کہتا ہوں ایک بڑا گروپ ادھر سے بنائے. میں نے اپنے لوگوں سوسائٹی میں کام کیا ہے, بروکریٹس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, سیاستدانوں کے ساتھ SAFC میں نے ٹیکنوکریٹ کے ساتھ کام کیا ہے. اتنی کیپیسٹی ہے ان لوگوں میں. اسی طرح ادھر بھی بہت کیپیسٹی ہے. The question is, will people from both countries assert themselves on the leadership and say, mend your ways? لاسٹ منٹ ہے. ہم 78 سال جس طرح رہے ہیں, ہم نے ایسے نہیں رہنا. ایسے نہیں رہ سکتے.
تو یہ لوگوں کو کہنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں شاید دوسری طرف سے بھی آواز آ جائے. اتنی جلدی نہیں آئے گی. میں کہتا ہوں اگر فرض کریں اس راستے پہ ایک جواب لے لوں لاسٹ منٹ کا. وہ پروڈیوسر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں جی مودی نے کو 3-4 دفعہ کہا اٹس اے نیو نارمل. جی ہاں, تو ہمارا نیو نارمل کیا ہے؟ ہمارا نیو نارمل یہ ہے کہ یو کین ناٹ انڈو پاکستان. یو ٹرائیڈ مینی ٹائم, یو ول نیور بی ایبل ٹو ڈو اٹ. انشاءاللہ. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ پاکستان. نیپولین نے یہ کہا تھا کہ اوور ایسٹیمیشن آف دی اینیمی بہت نقصان دہ ہے, کہ اس سے آپ میں انڈیسین آتا ہے, اس میں آپ میں کاورڈائز بھی آ جاتی ہے, اس رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں رہتے. لیکن انڈر ایسٹیمیشن اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے, بیکاز پھر آپ کے ڈیسیژن بڑے ریشنل ہوں گے, آپ کے ڈیسیژن بڑے غلط ہوں گے, آپ آبجیکٹیوز بڑے ہائی رکھ لیں گے جو آپ اچیو نہیں کر سکیں گے. تو پھر تو قائد اعظم کا قول ہے نا کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. جنرل محمد سعید صاحب لیکن اس کو کمپلیٹ کیجئے گا پبلک پروگرام میں کہ قائد اعظم کی پوری سینگ کیا ہے. یہ ہاف کوٹ ہوتی ہے. بول دیجئے. انہوں نے کہا تھا if no power on earth can undo Pakistan provided you stay united and work hard. That is the complete thing. جنرل محمد سعید سابق چیف آف جنرل اسٹاف, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.